बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से आए हुए सारे दोस्तों को और जो हमारे साफ़ी बरादरी उन सबको चीफ मिनिस्टर हाउस में वेलकम करता हूँ। मुझे पता चला है आप कुछ दिनों से हैं और सिंध में कुछ जगहें घूमी और कल तक इधर है, मेरे गालबन कल तक इधर हैं। कुछ देखा होगा ज़रूर आपने इन 2-3 दिनों में जो आप इधर घूमे, और आगे और भी देखेंगे। बस हमारी उम्मीद यही है कि जो एक परसेप्शन ख़ास तौर पे मीडिया ने बनाया हुआ है, जो हम ख़त्म नहीं कर सके, हमारी कोताही है कि सिंध में कुछ नहीं होता। हाँ, मसले मसाइल हैं, ना सिर्फ सिंध में हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बड़े तवज्जुह से कह सकता हूँ, हाँ ठीक ये हो सकता है कि हम तशहीर अपनी ठीक तरीके से ना कर रहे हों, लेकिन हमारे कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया उनको रिकग्नाइज़ करती है। आपने कुछ ना कुछ तो शायद देखा हो, और मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों का जिक्र करूँगा, फिर आई ओपन इट अप ताकि आप लोगों के सवालात भी हों, आपका एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में मुझे पता चले। आप हमें बताएं कि हमारी और कहाँ हम बेहतरी ला सकते हैं। मेरे ख़्याल में अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास 2022 का जो सैलाब आया था, इस रीजन का वो सबसे बड़ा सैलाब था। मैं हर एक को बताता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में 76 वाला फ्लड भी देखा है, उसके बाद मोर रिसेंटली 2010, 11, 12, 2020 ये सारे सैलाब देखे, लेकिन 2022 का जो सैलाब था वो मैं तो कहता हूँ जो मोस्ट रिसेंट फ्लड थे हमारे 2010, 2011 और 2012, इन तीनों को कंबाइन भी कर लिया जाए तो उससे ज़्यादा था, या 2020, इसलिए कि ये सारे फ्लड्स इंडस की एक साइड पे थे सिर्फ, या राइट बैंक अफेक्ट होती थी या लेफ़्ट बैंक अफेक्ट होती थी, लेकिन 2022 के फ्लड में हमारा पूरा सूबा तकरीबन 70% के करीब वो एक दरिया का समा देता था, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा समंदर कहीं कहीं बन गया था। और उस वक्त बड़ी ऐसी सूरत हाल थी, और ये मैं और जगह भी एडमिट कर चुका हूँ, मैं फिर आपके सामने एडमिट करता हूँ कि हौसले जैसे ख़ता हो जाना कहते हैं ना, वो हो गए थे कि शायद इस जो इम्तिहान है उससे हम निकल ना सके जो अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ थी, फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रिज़ॉल्व थी, जिन्होंने उस वक्त अपने सारे मसरूफियात, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो ख़त्म करके वो सूबा सिंध में रहे, सूबा बलूचिस्तान में गए, और उन्होंने पर्सनली फ्लड्स की जो सूरत हाल थी उसमें लोगों को इमीडिएट रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के मराहिल को ख़ुद उन्होंने मॉनिटर किया। हमने इस सैलाब में अलग बात ये थी, यानी रिहेबिलिटेशन के हवाले से कहता हूँ कि पहले भी सैलाब आते रहे तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड होते हैं, स्कूल डैमेज हो जाते हैं, अस्पताल डैमेज हो जाते हैं, हमारा इरिगेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सैलाब में, उनको तो हम पहले भी करते थे रिपेयर। इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब वो ख़ुद जा रहे थे तो उनको सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की आ रही थी कि जब हमारे सर पे छत नहीं रही, घर नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि मैंने घर बना के देने हैं। मुझे कहा कि आप देखें चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है ये। मैंने जब थोड़ा बहुत उसको स्टडी किया तो जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, और मैं यही उम्मीद रख रहा था कि चेयरमैन साहब शायद अगले दिन भूल जाएंगे इस बात को, किसी और तरफ निकल जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर मुझसे ये सवाल किया, तो मुझे पता चल गया कि जी इसको कुछ ना कुछ करना होगा।
اور جو میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی ریکگنیشن جو میں نے کہی تھی آپ کو بات، یہ فلڈ کا پروگرام جس میں ہم 20 سے 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، ایک ایک گھر پہ ہمارا، اور ایک پروگرام ایسا ہے کہ ہم گھر خود کوئی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ نہیں دے رہے کہ جا کے گھر بنا لو، ہم ایک ایک بینیفیشری کو قسطوں میں پیسے دیتے ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ ایسی میرے آئی پیڈ پہ اس وقت موجود ہے. میں 21 لاکھ کی ڈفرینٹ سٹیجز پہ جو گھر ہے، اگر نہیں بنا، اپروول پروسیس کہاں ہے یا گھر بننا شروع ہوا ہے، وہ ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہر جگہ پہ. اور ایسا ہوا تھا ہمارے ملک میں، ہوتا نا، ہم نے پہلی قسط دی تھی 75,000 روپے کی. میں آگے پیچھے جاؤں گا ذرا، تو لوگ سمجھے کہ جیسے حکومت کا ہوتا ہے جی پیسے جیب میں ڈالے اور چلے گا، اور پھر اگلی قسط لینے آ گئے. تو انہوں نے پیسے خرچ کر دیے، غریب لوگ ہیں، ضرورت ہوتی ہے، پیسے خرچ کر دیے. پھر وہ جب دوسری قسط کے لیے آئے تو میں نے کہا جی ہم وزٹ کریں گے آپ کو. پہلے جب وزٹ کرنے ٹیم جاتی وہاں پہ کچھ نہیں تھا کہ جی آپ کو تو پیسے نہیں ملیں گے. پھر ان کو بتایا گیا کہ جی آپ نے پلنتھ تک گھر کمپلیٹ کریں گے، اپنا ایک کمرہ ہے، صرف کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر ہے، ایک کمرہ ہے، تو پھر آپ کو اگلی قسط ملے گی. پھر انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے ادھار لے کے اور اپنی وہ پلنتھ بنائی. تو اس کی تقریباً 100% افادیت ہے. کہیں پہ بھی پیسے خرد پرد نہیں ہو رہے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پہلی قسط لے کے آ جائیں گے، وہ بھی واپس آ گئے ہیں تقریباً سارے، اور اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کرنا پڑے گا. کوانٹم میں آپ کو بتاؤں، آپ سیدھا اگر 20 لاکھ گھر ہیں اور 3 لاکھ روپے ہے تو یہ 660 ارب روپے بن جاتے، 600 ارب روپے سے زیادہ بن جاتے ہیں. یہ تقریباً $2 بلین سے اوپر ہے. اور ہم نے یہ پورے کے پورے پیسے کی کمٹمنٹ ہمارے پاس آ گئی ہے، مطلب شارٹیج نہیں. پہلے ہم نے شروع کیا تھا، ورلڈ بینک سے بات کی، انہوں نے کہا $500 ملین ہم آپ کو دے سکتے ہیں اس کے لیے. حکومت سندھ نے خود کہا کہ ہم نے وہ روپیوں میں حساب لگایا، وہ کنورٹ کر کے $227 ملین بنے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا آپ نے بھی ہمارے ساتھ اتنا کرنا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے اس پہ ایگری کیا، تو ڈیلے ہو گئی. پہلی قسط ان کی ابھی آئی ہے، ہم ابھی جون کے بعد ان گھروں کی. اور باقی جگہ پہ ہم اپنے پیسے آلریڈی کافی خرچ کر چکے، 50% سے اوپر. اور پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یورپین انویسٹمنٹ بینک، ان کے ساتھ ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن کمٹمنٹ تقریباً آ گئی $200 ملین کی ان کی. اور گرانٹس کی صورت میں بھی ہمیں پیسے ملے. اس کے علاوہ یہ پروگرام ایسا ہم نے بنایا ہے کہ 3 لاکھ روپے آج کل کے زمانے میں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن اس گھر غریب کا ایک کمرہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا کوئی فلڈ آئے تو ہمیں اس کو ٹینٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسے اٹھا کے کہیں اور آباد کرنے کی. اس لیے کہ فلڈ جب آتا ہے پانی، وہ 15 دن 20 دن زیادہ سے زیادہ مہینہ، کہیں کچھ علاقوں میں زیادہ ٹائم بھی رہتا ہے، تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں دور جا کے روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹینٹ لگا کے کہاں اونچائی پہ. یہ ہم نے گھر ایسے بنائے ہیں کہ وہ جو فلڈ لیول تھا 2022 والا، اس سے بھی تھوڑے اونچے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. ہم ادھر ہی ان کو ریلیف جو پہنچانی ہے پہنچا سکے. ہمیں پتہ ہوگا، ڈیٹا بیس اتنا اسٹرانگ ہے ہمارا اس کا، کہ ان 20-21 لاکھ لوگوں کے پورے گھر میں جو لوگ ہیں وہ سب موجود ہیں، تصاویر سمیت، کہ جی میاں بیوی 4 بچے ہیں یا 10 لوگ رہتے ہیں. اچھا ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جہاں پہ 5 سے زیادہ ہیں تو ان کو پھر 2 کمرے کر کے دیے ہیں، اس لیے کہ ان کا اگر کوئی بچہ ہے جو ابھی شادی اس کی نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی، تو وہ بھی ہم نے ٹیک کیئر کیا ہے کہ یہ ہو جائے. اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنا روبسٹ ہے ڈیٹا بیس کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں ایک گھر کو فنڈ کر دوں 3 لاکھ روپے، لوگ اکثر کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس بینیفیشری سے اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرا دیتے ہیں. اسے پتہ ہوتا ہے، وہ ہوتا سسٹم کے تھرو ہے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے پیسے اگر کوئی ڈونیٹ کرے کوئی کھا جائے.
لیکن اس بینیفیشری کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرا گھر فلانے نے کیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے کارپوریٹ سے بات کی کہ آپ 10 گھر 50 گھر اسپانسر کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ باہر اتنا وہ روبس سسٹم تھا کہ ایک ایگزامپل ہے کہ ٹنڈو محمد خان میں ایک ڈاکٹر ہے جو ٹنڈو محمد خان ضلع سے تعلق رکھتا ہے, امریکہ میں کام کرتا ہے. اس نے اس کے بارے میں سنا, اس نے کانٹیکٹ کیا ان سے کہ جی میں 10 گھر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے 30 لاکھ روپے ڈالروں میں کچھ بھی نہیں تھے. وہ ڈاکٹر تھا تو نے کہا جی, لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ میں جو سنگل خاتون ہو, اس لیے ایسے بہت 8 لاکھ ان 20 لاکھ میں سے 8 لاکھ صرف خواتین بینیفیشریز ہیں جن کے وڈوز ہیں یا ڈیورسیز ہیں. کہ جو مجھے 10 چاہیے ٹنڈو محمد خان میں, لیکن سنگل خواتین, سنگل میننگ بچوں جو ہم نے ان کو ڈیٹا بیس دیا, ان کا ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ ہے. اچھا اب تو یہ بھی ہوا ہے کئی قصے ایسے ہیں کہ کسی کو کسی نے کیا نا کانٹیکٹ کرا دیا, پھر اس کے گھر میں بیماری بھی ہوتی ہے نا, تو وہ اس کو میسج کرتا ہے کہ جی میرا بچہ بیمار, مجھے 5,000 روپے چاہیے. تو وہ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ جب انہیں پتہ ہے ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. اس پورے پروگرام کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے, ایوارڈز کافی سارے ہم نے جیتے. مجھے بتا دوں گا, ورلڈ بینک نے اس پروگرام کو, اس لیے ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا شروع ہوا تھا, اس پروگرام کو انہوں نے اپنے کامیاب ترین پروگرامز میں سے لسٹ کیا ہے. اور کچھ دنوں پہلے میری ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے ورلڈ بینک کا وہ پاکستان فیبرری یا مارچ میں آئے, اور ہم ان کو لے کے آئیں گے اور گھر کی وزٹ کرائیں گے اور لوگوں سے ملائیں گے. یہ ناصر شاہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی ریسنٹلی برساتیں ہوئیں اس سیزن میں, پھر ہم نے تو 2022 کی, میں نے کہا نا جب میں حوصلے ختم ہو گئے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا, ہوتا کیا تھا کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, کہیں لوگ آ کے ہمیں بلاک کرتے تھے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا, اور باقاعدہ ایک لڑائی جھگڑا یا ان کی تھی حجت بھی تھی. ہماری پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ لوگ حجت بہت کرتے ہیں, ان کی باتیں سننے کو ملتی تھی اور ان سے وعدے, اور شرمندہ بھی ہوتے تھے کئی جگہ پہ کہ ہم مدد نہیں کر سک رہے. اس دفعہ بارش پہ میں گیا تو ایک جگہ پھر لوگ کھڑے تھے, میں نے کہا یار اس دفعہ تو اتنی بارش نہیں ہوئی, اب پھر بھی حالات خراب ہے. وہ لوگ کھڑے تھے کہ نہیں اترو گاڑی سے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے, اس گاؤں میں کوئی 60-70 گھر بننے تھے, 22-23 کمپلیٹ ہو گئے تھے. ہم ہمارے گھر پہ آئیں چائے پئیں, اس لیے کہ ہم اتنی بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں میں ہیں. تو وہ ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے آدمی کو کہ جی آپ ایسا پروگرام کیا ہے جو کامیاب ہو. اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت آپ کو یاد ہوگا اس فلڈز کے بعد 2023 کی جنوری میں جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی فلڈ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. صوبہ سندھ نے اس کے اندر, اب آپ یہ وہ وقت دیکھیں, ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف کی پہلی ٹرانچ مل گئی ہے, 7 ارب کی آئی ایم ایف کی ڈالر کی پیکیج ہے جو ہمیں مل رہا ہے, اس کی شرائط بڑے سخت ہیں. اس وقت فلڈز کے لیے, اور یہ میں کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ ضرور تھی, یعنی وہ منع نہیں کر رہے تھے, لیکن ساری محنت جو تھی وہ حکومت سندھ کی تھی. ہم نے اس ڈونرس کانفرنس میں 1.7 جس میں 500 ملین میں نے یہ بتایا گھروں والے تھے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھی, کچھ بائیلیٹرلز تھے, پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا تھا. ہم 1.7 بلین ڈالرز سندھ حکومت ریز کر چکی تھی فار دیٹ ڈونرس کانفرنس, اور اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم کوئی اور پروونشل گورنمنٹ یہ نہیں کر سکی ہے. ایک چیز اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, جس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوئی ہے, نہ صرف انٹرنیشنل, مطلب پہلے تو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہی, پھر ہمارے, خیر اس وقت تو ہم مسلم لیگ نواز کے ساتھ کولیشن میں نہیں ہیں لیکن ان کے اتحادی ضرور ہیں.
اور پہلے کولیشن میں بھی تھے، لیکن اب ہماری ایک ہسٹری رہی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے، وہ کرٹیکل رہے ہیں ہماری باتوں پہ، لیکن اب مسلم لیگ نواز کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب، فائنانس منسٹر صاحب خود ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں کئی بار کہہ چکے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم میں آپ سکھائیں تو میں نہیں کہوں گا، اسسٹ کریں کہ آپ نے یہ کیسے اچیو کیا ہے. اور اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی ابھی نہیں، آج سے 4 سال پہلے 2020 میں تب تک اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اکانومسٹ جو میگزین ہے لندن سے نکلتا ہے، اس نے سارے ایشیا کے ملکوں کا سروے کیا، اور اس میں انہوں نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرامز ہیں ان کو اسیس کیا. ویسے تو وہ ملکوں کو اسیس کر رہے تھے، لیکن 2 سب ساورن یعنی صوبے انہوں نے چوز کیے بیکاز ان کی کنٹریبیوشن تھی. اس میں ایک سندھ پاکستان، دوسرا گجرات کا ہندوستان میں. اور ہمارے پروگرام کو انہوں نے 6th بیسٹ پروگرام ان ایشیا کا، پاکستان کا رینک 12ویں نمبر پہ تھا. اور کئی ایریاز میں، اس لیے انہوں نے 7 یا 8 ڈفرینٹ کرائٹیریاز تھے، اور کئی میں ہم نمبر 2-3 میں ہم نمبر 2 تھے. اگین یہ ایسی ریکگنیشن تھی جو، جیسے میں نے کہا کہ نہ ہم تو اپنے بات کرتے ہیں، لیکن دوسروں نے اس کو ریکگنائز کیا. تیسری چیز میں جو آپ کو بتاؤں گا، اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے ہم نے بہت، ہمارا واحد صوبہ ہے جس نے دریائے سندھ کے اوپر 2 برجز بنائے ہیں، تیسری ہم بنا رہے ہیں. 2 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، تیسری ہم نے خود فنڈ کی تھی. کوئی بھی صوبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دریاؤں کے اوپر برج فیڈرل گورنمنٹ NHA بناتی ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان میں تو اتنا بڑا کوئی دریا نہیں ہے. اور دریائے سندھ جو سب سے بڑا دریا ہے، اس کے اوپر ہم نے جھرک ملاقاتیار کا پل بنایا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. ہمیں سجاول اور ٹھٹا کے درمیان جو 1950 کے قریب برج بنا تھا، اس کی حالت کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا، اور ہمیں تھر کے لیے وہ راستہ چاہیے تھا. ہم نے پبلک سیکٹر میں 1.5 سال میں وہ پل بنایا، ٹھٹا سے سجاول کنیکٹ کرنے والا، اور اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے جو. اور وہ جھرک ملاقاتیار کسی دریا کے اوپر سب سے لمبا پل ہے، 2 میل اس کی لینتھ ہے. اس وقت ہم جو کندکوٹ سے کیا آپ گھوٹکی، کندکوٹ گھوٹکی برج بنا رہے ہیں، اس کی 12 میل لمبائی ہے برج کی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بن رہا ہے. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، اور پلس میں نے بتایا کہ پہلا ایک ہی صوبہ ہے جو دریاؤں کے اوپر پل بنا رہا ہے اپنے پروونشل ایکسچیکر سے، ہمارے اپنے ایکسپرٹیز سے. ہم واحد صوبہ ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ لوگ گئے کہ نہیں گئے، جنہوں نے ایئرپورٹ بنائے. آپ نے سیالکوٹ نے تو وہ سیالکوٹ نے وہ سارے پیسے، وہ جو کون سا فنڈ ہوتا ہے اس سے لے، جی چیمبر آف کامرس سے، لیکن جو ان کی فنڈنگ ہے نا، ان کی اپنی نہیں تھی. میں کسی کو اچھا کام کیا انہوں نے، اس میں کوئی برائی وہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک فنڈ آتا ہے جو اگین جس میں کنٹریبیوشن 70% سندھ کی ہوتی ہے، ایکسپورٹ ریلیٹڈ فنڈ ہوتا ہے، اس سے انہوں نے ادھر سے انہوں نے بنا لی. خیر اچھی بات ہے وہ بنائے، لیکن کسی صوبے کی حکومت نے اس لیے کہ کوئی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ہمارے لیے. تھرپارکر میں مائی بختاور ایئرپورٹ بنائے. تھر میں آپ نے ہماری ہوپ فلی دیکھی ہوں گی جو مائنس، اگین ایسے مراحل سے گزرے ہیں ہم اس کو بنانے کے لیے. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا، ان کا ویژن تھا. انہوں نے 1994 اور 95 میں جا کے اس کا افتتاح کیا تھا، اور پھر اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا. لیکن جب آصف علی زرداری صاحب صدر بنے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ محترمہ کا جو خواب ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اور ہم اس وقت 3000 میگا واٹ سے اوپر، پاکستان کی سب سے سستی بجلی
تھر میں بنا رہے ہیں ڈپینڈیبل بجلی. یہ اگین فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اس میں ہے ساتھ, لیکن اگر آپ کریں گے تو میرے خیال ہے 90% ہمارا ایفرٹ ہے, 10% فیڈرل گورنمنٹ کا ایفرٹ ہے اس پورے پروجیکٹ میں. تو یہ سب کچھ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا. پھر ہاسپٹلس کے اندر آئی ڈونٹ نو آپ لوگ ابھی تک وزٹ کر سکے ہیں کہ نہیں. گمبٹ آپ گئے, گمبٹ ہو کے آئے, ویری گڈ. جے پی ایم سی آپ نے دیکھا ہوگا, این آئی سی وی ڈی اور اس کی ایس آئی سی وی ڈی کی برانچز. اور یہ بھی ایسی باتیں ہمیں اپرچونیٹی خود ملی. ہوا یہ, میں اس وقت وزیر خزانہ تھا 2011 میں. ہم نے بجٹ اپنا کمپلیٹ کیا. بجٹ یہ جون 2011 کی بات ہے. بجٹ جب پاس کر لیے بیٹھے تھے تو 7 جولائی کو میرے پاس فائنانس سیکرٹری آتے ہیں کہ جی وہ وفاق نے جناح اسپتال, این آئی سی وی ڈی اور این آئی سی ایچ کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں رکھے. انہوں نے کہا یہ تو ڈیوالو ہو گئے آپ کے. اچھا, ہمیں بھی اطلاع بھی نہیں تھی. پھر ہم نے ان کے لیے کیمل علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, ایک ارجنٹ میٹنگ کی, اور ہم نے لٹرلی ٹیک اوور کیے اور ہم نے فنڈز رکھے. اور ان کی حالت جو دیکھی نا, وہ اتنی دیکھی, اس لیے کہ وفاق ان پہ پیسے نہیں دے رہا تھا ان کو. خیر الحمدللہ جے پی ایم سی جو انہوں نے ہمیں دیا تھا, اب نمبرز مجھے نہیں یاد, میرے خیال 1100 بیڈ تھے, 2200-2300 بیڈس پہ ہم چلے گئے. این آئی سی وی ڈی کے لیے ہم نے ایس آئی سی وی ڈی. پھر بیچ میں کیا ہوا, ایک حکومت آئی جنہوں نے کہا کہ یہ تو این آئی سی وی ڈی کے نام پہ ایک پذیرائی ہو رہی ہے سندھ حکومت کی, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا. اس لیے وہی جج صاحب تھے, ایک نام نہیں لوں گا, آج کل ویسے ہی بہت ججوں کا مسئلہ چل رہا ہے. انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس جانا چاہیے. وہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی حکومت جو آئی کہ یہ ہمارے گورنر صاحب ایک ہوتے تھے, وہ چلے جاتے تھے کہ جی بورڈ آف گورنر سے نوٹیفائی کر دیا. ہم نے پھر تھوڑا جھگڑا کیا, ہم نے کہا کہ جی ہمارے خرچہ اتنا ہوا, یہ پیسے دو اور اسپتال لے لو. آپ کو حیرت ہوگی, آپ ذرا نکالیں گے تو آپ کو شاید مل جائے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے, کیبنٹ نے ایک ڈیسیشن لیا کہ جی یہ ہسپتال ٹیک اوور کرنے, اور ان پہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ سندھ کا جو این ایف سی سے حصہ جاتا ہے اس میں سے کاٹ لیں گے ہم, تاکہ اسپتال سفر نہ. لیکن کورٹ نے کہا اس لیے ہم نے چلانے. تو خیر ہم نے پھر جو کچھ کرنا تھا تھوڑا بہت شور ہنگامہ وہ کیا, وہ آ نہیں سکے اللہ تعالیٰ نے. اس وجہ سے ہم نے کیا کیا, خاص طور پہ این آئی سی وی ڈی پہ ہم کافی پریشان تھے. ہم نے ایس آئی سی وی ڈی بنایا, سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, ایک الگ قانون بنایا. اور ہم نے جو پھر ایکسپینشنز کی نا اس بینر کے اندر کی, تاکہ وہ ہم ریٹین کر سکیں. پھر جب کولیشن میں ہم آئے تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا, اور 2022 میں یا 23 میں, غالباً 23 میں, ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ 25 سال, اب بیکاز کورٹ کی ڈیسیشن ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے چلانے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ 3 اسپتال 25 سال کے لیے ہمیں دے دیے. ایک اگریمنٹ کر لیا ہم نے, تاکہ ایک لیگلی ہم ان کو چلاتے رہیں. تو یہ مشکلات بھی آتی رہیں. تو ہیلتھ کے شعبے میں, ٹرانسپورٹ میں بہت ایشوز تھے. لیکن ریسنٹلی پھر ہم نے, آپ نے شاید سفر کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن دیکھی ضرور ہوں گی, جو ہماری پیپلز بس سروس ہے کراچی میں. ہم کراچی کے اندر بی آر ٹی 2 ایک گرین لائن تو کمپلیٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی, اورنج لائن ہم نے بنائی ہے 2, اور ریڈ لائن اور یلو لائن اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ ان سے بہتری آئے گی. آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی کراچی میں ہم خرچ نہیں کرتے یا کراچی کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. میں اس کو سختی سے اس کی تردید کروں گا. پہلی بات تو یہ, کراچی کے ایشوز بہت ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نکلیں باہر اور دیکھیں. کراچی کی اگر آپ پلاننگ دیکھیں گے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, بڑے بڑے کشادہ روڈ ہیں.
کرنگی جو کہ اس وقت بہت میں خود مانتا ہوں کہ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے، لیکن کرنگی کی میں جائیں گے آپ تو روڈز ہیں 4 لین یا 6 لین کے، بیچ میں آئی لینڈ ہے، پھر اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، پھر آپ کی سروس لینز ہیں. لیکن ہوا کیا کہ 2000 کے بعد جو ایک قانون لے آئے اور انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو بہت زیادہ پاورز دے دیے کہ ان سے سوال جواب نہ ہو. پاورز دینا بری بات نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ کسی کو پاور دیں گے تو اس کا مس یوز ہوگا. انہوں نے کیا کیا، کہا اب یہ نکالے کہ جی کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، تو ہم نے پیسے جمع کرنے، کیسے پیسے جمع کریں گے. ایک انہوں نے کراچی کی پتہ نہیں کتنی 22 سڑکیں تھی کتنی تھی صحیح، تو ان کو کمرشل کر دیا. اب تو بہت ہو گئی، شروعات کی نا انہوں نے، اور اس پہ اونچی اونچی عمارتیں بنانی. اور تو چھوڑے، ادھر سے باہر نکلیں گے آپ، یہ بات میں سعید سے ناراض ہوتا رہتا ہوں اکثر، یہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے 40 منزلہ بلڈنگیں بن گئی ہیں چاروں طرف، نہ انفراسٹرکچر امپروو کیا. اور یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ جو 3rd ٹیئر ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان سے کچھ کہتے تھے تو کہتے تھے کہ جی آپ تو ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، آپ تو کراچی سے دشمنی کرتے ہیں. وہ جو میں روڈز کی بات بتا رہا تھا، سروس روڈ پہ قبضے، نالوں کے اوپر الاٹمنٹس، لوگوں کو جی ہم کاروبار میں اضافہ کر رہے ہیں، دکانیں، نالوں کے اوپر دکانیں ہیں کئی جگہوں پہ. نہیں نہ صرف نارتھ کراچی میں، ہر جگہ پہ. میں یہ جا کے دیکھیے گا، اس حد تک شاید میک ڈونلڈس بھی نالے کے اوپر ہے نا ادھر نارتھ میں، میک ڈونلڈس جو ہے وہ بھی نالے کے اوپر انہوں نے الاٹ کر دیا تھا. خیر دور نہیں جاتے، یہاں سے بہت ہی قریب، اگر آپ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کے پارکنگ لاٹ بھی نالے کے اوپر ہے. اور پھر سارا قصور حکومت، ہمارا قصور اس حد تک ضرور ہے کہ ہم اسرٹ نہیں کر سکے، لیکن اسرٹ کرنے کے لیے ہمیں کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ بھی چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس دفعہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس سے فرق آئے گا، لیکن اوور نائٹ تو نہیں ہوگا. کراچی کے لیے ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی ورلڈ بینک کے ساتھ 2015-16 میں، اور کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی ہے اس ٹائپ سے اس کا نام تھا. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ $3 ارب چاہیے کراچی کو ایک لیویبل سٹی بنانے کے لیے. اب وہ اس ٹائپ کے پیسے ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے، لیکن ہم نے کیا ہے کہ جب ورلڈ بینک سے نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے، ہم نے کہا پھر پیسے بھی دو. اس وقت اس سال کراچی کے اوپر جو ہماری بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں وہ 18 ارب روپے ہیں ان ڈفرنٹ. اب وہ اتنے بڑے شہر میں آبویسلی آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ کو کم از کم 1000 ارب روپے ایک سال میں خرچ کریں، تو ہم 1/5 کر رہے ہیں. اسپیس روم نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خرچے کرنے پڑ رہے ہیں. یہ فلڈز جو آئے تھے 2022 کے، اس کی وجہ سے کمپلیٹ اریگیشن جو سسٹم تھا، ہمیں اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے ڈرینیج کی، نہیں تو دوبارہ یہ ہو جائے گا. آبویسلی ادھر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. اس بات تک میں بالکل اتفاق کروں گا کہ کراچی کے اوپر اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور انویسٹ کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ. لیکن جو روم ہمارے پاس ہے، ہم اس ریشو میں کراچی پہ زیادہ. اور ہم تو کہتے ہیں کہ وفاق کو بھی کئی بار کہا ہے کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں. وفاق نے جب ہم نے میاں شہباز شریف صاحب سے کہا تو پچھلے سال یعنی 2023-24 کے بجٹ میں، الیکشن سے پہلے 23-24 کا تھا نا وہ، ہاں 10 ارب روپے رکھے تھے وفاق نے. وہ کیئر ٹیکر آئی، اور آپ کو آج کل بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جی پروونشل اسپیسیفک پروجیکٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کرنے. میں آپ لوگوں سے کہوں گا یہ پبلک ڈومین میں انفارمیشن ہے، آپ پچھلے 10 سال میں 2013 سے لے کے 2023 تک صوبہ سندھ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے سوائے K4 کے
کوئی ایک نیا پروونشل اسپیسیفک پروجیکٹ نہیں بنایا، جبکہ باقی صوبوں میں انہوں نے میرے اندازے کے مطابق سب سے کم بھی تو 250 ارب روپے خرچ کیے ہیں، تو 250 یا دوسرے صوبے میں ان سے زیادہ. اور ہمارا ان سے یہی جھگڑا کہہ لیں یہ بات ہے کہ جی آپ 250 جو منیمم خرچ کریں پھر آپ کہیں گے پروونشل نیچر پروجیکٹس نہیں کریں گے. تو خاص طور پہ کراچی شہر کے لیے ہمیں نہ صرف سلمان آ جائے، ہمارے ڈپٹی میئر ہیں سلمان مراد صاحب، میئر صاحب اسلام آباد تھے، تو 250 ارب کم از کم خرچ کریں تب جا کے ہم برابر آئیں گے دوسرے صوبوں کے. پھر آپ بھلے بند کر دیں، اس پہ آپ لے دے ہو رہی. ہمیں کہتے ہیں جی IMF نے منع کیا ہوا ہے. وہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز نہیں ماننی ہے نا میں کہوں گا IMF کہہ رہی ہے نہیں کرو. تو IMF کو اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے صوبوں کے حوالے سے، لیکن اگر میں نے اپنی جان چھڑانی ہے میں کہوں گا جی میں آپ کو آج کھانا نہیں کھلا سکتا اس لیے کہ IMF نے منع کیا ہوا ہے کہ سرو نہ کرے، تو پھر میں میری نکل جاؤں گا. لیکن سندھ کے لوگوں کی یہ روایت نہیں ہے، اس لیے وفاق میں آج کل کھانا بھی بند کر دی. یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں، ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں بھی پتہ کریں. آپ نے جو دیکھا، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب نہیں پتہ، ہم سیکھتے رہتے ہیں. غلطیاں بھی بہت کی ہیں، بے تحاشا غلطیاں کی ہیں. ان سے آپ ایک نئی الگ نظر سے دیکھتے ہیں، باہر سے آ کے دیکھتے ہیں جو پرابلمس ہیں ان کے بارے میں آپ بھی ہمیں کچھ بتائیں تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھ کے اور بہتری لا سکیں.